मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मस्जिदों में झगड़े, मस्जिदों में किन चीज़ों के झगड़े हो रहे हैं? चंदे का पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है भाई। यहाँ से आपस में दिलों में बाल आना शुरू। बाज़ दफ़ा सारे इमाम ऐसे नहीं होते, बाज़ इमाम इंतज़ामिया इमाम से पूछती है कि इमाम साहब पैसा आ रहा है, वो रसीदें कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हो? बताते ही नहीं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं मस्जिद का इमाम, मैं आलिम। आलिम ऐन इतने गाढ़े गाढ़े निकलते हैं। उलेमा से ऐसे बात की जाती है। चलो दुरूद शरीफ पढ़ के बात कर लेते हम। हजरत, जब आप यहाँ आए थे तो आपके पास साइकिल भी नहीं थी। देखो, किसी से उसकी ज़ाती आमदन के बारे में पूछने की आप किसी को भी इजाज़त नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई मस्जिद का इमाम है, कोई मदरसे का मोहतमिम है, तो ना सिर्फ ये कि उससे पूछना लाजिम है, बल्कि पूछे बगैर ही उस पर बताना लाजिम है, ताकि बदगुमानी के मौके से बचे। एक आमी आदमी पे ये बदगुमानी नहीं है कि चंदे के पैसे खा रहा होगा। एक आम आदमी पे ये थोड़ी है। एक टमाटर वाला क्या खा रहा होगा बेचारा? एक टमाटर वाला टमाटर पे था, थोड़े दिनों में लैंड क्रूजर पे आ गया हो गया भाई, हमें क्या पता। लेकिन एक मदरसे का मोहतमिम साइकिल पे था, अचानक लैंड क्रूजर पे आ गया, तो ये तो उसके जिम्मे खुद लाजिम है कि बताए। उसके जिम्मे खुद लाजिम है। मस्जिद का इमाम था, साइकिल पे था, अचानक करोड़पति बन गया, इमाम पे खुद लाजिम है कि वो बताए, क्योंकि यहां बदगुमानी का खतरा है। मुझसे पूछा था ना रेहान तारिक ने, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपने क्यों पॉडकास्ट में अपनी आमदन बताई कि आप कहां से कमाते हैं। मैंने कहा, अगर मैं मुफ्ती तारिक ना होता, मैं मशहूर आदमी ना होता, मैं कभी भी ना बताता इस बेहुदा सवाल का। जब मुझे इसको बेहुदा समझता, मैं क्यों पूछ रहे हो भाई मैं क्या कमाता हूं। लेकिन मैं मस्जिद का इमाम भी हूं, मैं एक फाउंडेशन भी चला रहा हूं, तो ना सिर्फ ये कि मेरे जिम्मे बताना लाजिम है, बगैर पूछे बताना लाजिम है। और यहां आप पूछ ले, 10 साल से मैं कमेटी वालों को कह रहा हूं कि मेरे ऊपर उंगली मत उठाना कि ये गाड़ी कहां से आई और ये 4-4 शादियों के पैसे यानी खिला कैसे रहे हो चारों को। इधर उधर बातें ना करना, तमीज से आके मुझसे पूछना, एक एक चीज का हिसाब दूंगा मैं, एक एक पाई का हिसाब दूंगा, कहां से पैसा आ रहा है, और उसके पूरे सबूत पेश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप मजहबी लोग जो स्कॉलर्स हैं, बेलगाम मजहबी स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा, जो ट्रस्ट चला रहे हैं या कोई मदरसा चला रहे हैं, उन पर, क्योंकि ट्रस्टों में, मदरसों में पैसा आता है ठीक ठाक, वहां बदगुमानी पैदा हो सकती है कि यार ये ऐसा तो नहीं इधर से ये अपने ही खांचे चल रहे हो इनके। आप कह सकते हो ऑडिट भी तो होता है, वो ऑडिट में फिर भी ऑडिट में भी घपला हो सकता है, जाली रसीदें भी बनती हैं, सब कुछ होता है दुनिया में। तो जब ये सब कुछ मस्जिदों में होती है तो फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं, बदगुमानियां। कमेटी में भी ये फ्रॉडी होते हैं बाज दफा। पूछ लो कि भाई कितना चंदा आया, कितना गया, तुम कौन होते हो। ये तो अच्छी बात है कि बहुत सी मस्जिदों में तो खुद ही अब अक्लमंद लोगों ने ना बाहर लिख दिया होता है, जी इस महीने इतना चंदा आया, इतना तनख्वाहों में गया, इतना कंस्ट्रक्शन में गया। ये अच्छी बात है, बगैर पूछे बताओ। और इस जमाने में ना साफ आदमी की सुनी नहीं जाती। मैंने साफ साफ बता दिया ना मेरी आमदन कहां से, मेरे जराए आमदन है। तो अब आप देखो यूट्यूब पे कैसे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं ना बताता, मैं घुन्ना बना रहता। सही है ना, घुन्ना बना रहता और गरीब गरीब बनाता अपने आप को, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये गाड़ी ज़कात की है, ये तो किसी की है। जब मुझे गाड़ी की जरूरत थी ना गार्ड के लिए, गार्डों को जब सिक्योरिटी की जरूरत, तो मशहूर आदमी को है या नहीं है कराची में, मुझे एक बात बताओ। और हमें जो थ्रेड्स हैं वो आपके तसव्वुर से भी ज्यादा हैं। मुल्क की हालात जब खराब करने हो, गैर मुल्की एजेंसियां मशहूर आदमी को उड़ा देती हैं। आपके फिरकों के मुखालिफ फिरके हसद और जेलिसी में आपको उड़ा देते हैं। बहुत सारी, अभी मैं वो सारी वजूहात जो किसी को उड़ाने की होती हैं वो बयान करूंगा, तो ऐसा ना हो कि वो दोबारा कुछ लोग कहें ये वाली तो हमने सोची ही नहीं थी, इस बेस पे भी उड़ाया जा सकता है। तो जब सिक्योरिटी गार्ड रखे हमने, तो गार्ड रक्षे में आएंगे, गाड़ी में ही आएंगे ना। तो तय ये हुआ कि भाई डाले के बगैर चलना मुमकिन नहीं है। खुदा की कसम मैं एक ऐलान करता ना, मुझे ढाले की जरूरत है।
سیکیورٹی کے لیے. 99.999% مجھے یقین ہے میرے چاہنے والے مجھے فوراً گفٹ میں دے دیتے ڈھالا. میں نے کبھی اعلان کیا اپنے لیے؟ میں نے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا بھائی اسلامک بینک سے میں نے قسطوں پہ لی ہے, پرانی گاڑی بیچ کے کیش دیے اور باقی قسطیں 3-4 سال تک قسطیں بھرتا رہا ہوں. یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. تو وہ چندے والا ہی سیٹ اپ جو دائیں بائیں سے کھانچے چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی کلیئر ہے, وہ بتا رہا ہے بھائی یہ گاڑی میرے پاس یہاں سے آئی ہے, جا کے دیکھ لو یار. تو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے, لیکن آپ پوچھ کے تو دیکھیں کسی محتمم سے کہ یہ گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے. دیکھو آپ اس کے چہرے کے جو تیور بدلیں گے نا, ہمارے نہیں بدلے, ہم نے بتا دیا. یہ تو پوڈ کاسٹ میں بعد میں اس نے پوچھا, ہم نے تو پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بتا دیا تھا بھائی یہاں سے آئی ہے گاڑی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بتاؤ ان چیزوں کی بیس پہ بدگمانیاں ہوتی ہیں تو لڑائیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تنظیموں میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. ابھی جو میں نے MTM مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے, شروع میں ہی قانون بنا دیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا. ایک ٹیم پوری بنائی ہے, ایک شخص پیسہ جہاں چاہے خرچ نہیں کرے گا. ویسے تو قانون بھی یہی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں کچھ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے, عمل پریکٹیکلی کچھ. ٹرسٹ کی پوری ٹیم ہوتی ہے نا, وہ ٹیم کاغذ میں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, لیکن جو ٹرسٹ کا مالک ہے نا اصل میں وہ ہوتا ہے جو کاغذ میں ہوتی ہے. وہ ان کو بھی کچھ رشوت دے دیتا ہے, چپ کر کے بیٹھے رہو. میں نہیں کہہ رہا سارے ٹرسٹوں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن ٹرسٹ تو بنائے جاتے ہیں کرپشن کے لیے عام طور پہ. اچھے بھی ہیں, سب کو میں برا نہیں کہہ رہا, لیکن عام طور پہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. تو بدگمانی سے بچانا ضروری ہے, خود بتانا ضروری ہے. اس میں یہ نہیں بنتا کہ آپ کون ہیں. ممبروں پہ واقعات تو یہ بتائے جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس لباس کہاں سے آیا ہے, بھائی یہ واقعات بتائے جاتے ہیں نا. تو حضرت عمر نے بتایا کہ بھائی یہ تو میرے بیٹے کو مال غنیمت ملا تھا تو اس نے اپنا کپڑا مجھے دیا ہے. بتایا یہ جاتا ہے, لیکن آپ اگر پوچھ لو امام صاحب سے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر نتھو پھتو اٹھ کے امام صاحب کو تنگ کرتا پھرے. کم از کم انتظامیہ کو تو رائٹ ہے نا. یہ نہیں کہ کوئی بھی امام صاحب جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی ٹماٹر والا ہے, گاڑی کہاں سے آئی, بھائی تو کون ہے پوچھنے والا, موبائل کہاں سے آیا. لیکن کم از کم انتظامیہ اس کو تو رائٹ ہے نا پوچھنے کا کہ امام صاحب آپ بتا دیں. اس کو بھی رائٹ نہیں ہے آج کل, وہ بھی نہیں پوچھ سکتی. تو چل رہا ہوتا ہے عجیب حساب. مالی معاملات میں مسلمان بہت خراب چل رہا ہے. ایک روپے بھی کسی پہ قرضہ ہونا کسی کا, دیکھو اتنا اسلام مالی معاملات میں حساس ہے نا. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ کسی کا دل نرم نہیں تھا. صحابی کہتے ہیں میں نے نبی سے کے ہاتھ میں مصافحہ کیا نا, تو میں نے ہر طرح کا ریشم کو ہاتھ لگایا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم ہاتھ نہیں دیکھا. یہ نرمی آپ کے دل میں بھی تھی. لیکن ایک روپے بھی کسی کا کسی پہ ہوتا نا اور ان کی موت ہو جاتی, آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایک خودکشی کرنے والے کا نہیں پڑھایا آپ نے جنازہ, اور ایک کسی نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہوں اور ادا نہ کیا ہوں, ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. کتنی بڑی وعید ہے, آپ خود سوچو یار. ان کے وارثوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم جیسے نالائق لوگ اگر کسی کے جنازے کا بائیکاٹ کر دیں, کسی کا جنازہ آئے کہ جی میرے ابا کا جنازہ ہے, مفتی صاحب پڑھا دیں, میں بولوں میں نہیں پڑھا رہا, گناہگار آدمی تھا, اس پہ قیامت گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟
یار میرا باپ اتنا برا تھا, امام صاحب جنازہ نہیں پڑھا رہے. سوچو کہ میرے اور آپ کے جنازے کے انکار سے یہ حال ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ کیونکہ ان کے اوپر کسی کا قرضہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیا گزرتی ہوگی جو ان کے وارثین ہیں, ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن نبی تربیت کر رہے ہیں کہ مسلمان 1 روپے بھی دائیں بائیں بولو نہیں کرتا. آپ کا پیسہ کسی اور پر ہو سکتا ہے, کسی کا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کلیئر کر کے سو جا کرو رات کو سونے سے پہلے. اور یہ جو چندے کے پیسے ہوتے ہیں, بیت المال کی طرح ہوتے ہیں, یہ وقف کی طرح ہوتے ہیں. مسجد کی چیزیں لوگ اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد کمیٹی کے مزے ہوتے ہیں. کوئی چیز مسجد کی خراب ہوئی, کمیٹی کے نائب صدر ان کے گھر میں استعمال ہو رہی. اچھا, اور سنو ڈرامے کیا ہوتے ہیں. میں جب یہاں آیا تو میں نے کہا, ہمارے صدر تھے طارق بابا, بڑے نیک آدمی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, کافی بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. میں نے کہا طارق بھائی آپ یہاں وہ بنا لیں نا دکانیں, تو کرائے پہ دے دیں گے ہم, مسجد کی ایک انکم ہوگی. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ حرکت نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے چاچے ماما وہ دکان کرائے پر لے گا. مسجد میں یہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کسی اجنبی کو دے ہی نہیں سکتے. وہ میرے چاچے کو دے دو, میرے مامے کو دے دو, میرے پپو کو دے دو, میری خالہ کو, اور وہ ریٹ وہ نہیں دیں گے جو بنتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھے بھی سمجھیں گے آپ کے. ریٹ وہ نہیں ملیں گے جو ایک جس کو اجرت مثلیہ کہتے ہیں فقہ کی زبان میں, جو مارکیٹ ریٹ ہے, کم ریٹ پہ. تو کہا کہ اگر ہم نہیں دیں تو لڑائی, اس کو کیوں نہیں دے رہے, اس کو کیوں دے دیا, اس کو اتنی بڑی جنگ شروع ہو جائے گی, بہتر ہے کہ یہ کام ہی نہ کرو. تو مجھے یہ بات معقول لگی. بعض مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے, دینی اداروں میں بھی ہم نے دیکھی ہے یہ چیزیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت تاکید کے ساتھ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے ٹیچر کو تنخواہ اتنی دو, زیادہ دو تنخواہ اس کو, کہ وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکے. اسے ٹیکسی کرنی ہو ٹیکسی کر لے, وہ رکشہ کرنا ہو رکشہ کر لے. فرمایا ہوتا یہ ہے مدرسوں میں, وہ تو مدرسوں کی حالات ہیں نا, ورنہ مدرسوں سے زیادہ برے حالات تو حکومتی اداروں کے ہیں. جب مدرسے کا یہ ہوگا تو حکومتی اداروں کا تو بیڑا غرق ہوا ہے. حضرت تو مدرسوں کی بات کر رہے تھے جن میں کم بیڑا غرق ہوتا ہے. فرماتے تھے ہوتا یہ ہے کہ مدرسے میں قانون بنتا ہے کہ استاذ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی. وہ تنخواہ ایسی ہوتی ہے, تھوڑا سا چھڑکاؤ نہیں ہوتا, بس چھڑکاؤ چل بھائی, جس میں وہ شریف انسانوں کی طرح سروائیو نہیں کر سکتا. پھر اس کو سہولتیں دیتے ہیں. دیکھیں کہیں آپ کو جانا ہو تو یہ مدرسے کی گاڑی ہے, کہیں آپ کا جو بل ہے وہ مدرسہ پے کرے گا, یعنی گھر جو مدرسے نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کا بل کون پے کرے گا؟ مدرسہ پے کرے گا. تو چونکہ اب وہ بل مدرسے نے پے کرنا ہے, گاڑی مدرسے کی ہے, تو اس گاڑی کی جو واٹ لگتی ہے, کیونکہ وہ اپنی گاڑی نہیں ہے, وہ ادارے کی گاڑی ہے, ایسی واٹ لگتی ہے. حکومتی اداروں کو دیکھ لو نا, پولیس والوں کے موبائل دیکھیے, موبائل دیکھیے پولیس والوں کی. یہ صرف پولیس کی بات نہیں, ہر ادارے میں یہی ہے. اپنی چیز نہیں ہے نا, حکومتی مال ہے. حالانکہ حکومتی مال کچھ بھی نہیں ہوتا, عوامی مال ہوتا ہے. یہ عوامی املاک ہوتی ہیں, لیکن جو اس کو اپنی گاڑی اور جو حکومت نے آپ کو دی ہوئی ہے, دونوں میں فرق دیکھ لو. ایسی واٹ لگتی ہے. مجھے ایک دفعہ بیان کے لیے جانا تھا کسی مدرسے میں, مدرسے والوں نے گاڑی بھیجی, مدرسے کی گاڑی تھی, گاڑی مجھے لینے کے لیے آئی. اب جب گاڑی لے کے جا رہی ہے تو مجھے پتا, میں نے کہا یار اب غلط, اس کو بھی اندازہ ہوا میں غلط رخ پہ چڑھ گیا ہوں. تو میں نے کہا یو ٹرن لے لو, فٹ پاتھ پہ دھاڑ کر کے چڑھائی ہے اور یو ٹرن لیا ہے. کرولا تھی, اچھی نئی کرولا تھی. میں نے کہا یار یہ آپ نے کس طریقے سے گاڑی کو چڑھایا, تھوڑا سا آگے جا کے یو ٹرن لے لیتے.
میں نے کہا مدرسے کی گاڑی ہے نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خدا کی قسم اپنی گاڑی کا بیڑا غرق کر دیتے نا, گناہ وہ بھی ہے مال کو ضائع کرنا, اس کا جو تم سے حساب ہوگا نا الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اور یہ مدرسے کے ناظم کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا, اس کی اپنی گاڑی تھوڑی ہے, یہ تو وقف کا مال ہے, وقف اللہ کی ملکیت میں ہوتا ہے, اس کا کوئی معاف نہیں کرے گا اس کو, اس پہ بہت سخت سزا ہے. ہر جگہ آپ دیکھ لو, یقین نہ آئے اپنی بائک کسی عام آدمی کو دے کے دیکھ لو, بہت تجربے ہیں بھائی, میں نے بائکیں بہت چلائی ہیں. میں چلاتا تھا ہاکس بے روڈ سے جامعۃ الرشید 35 کلومیٹر آنا جانا, یعنی آنا جانا بن جاتا تھا 70 کلومیٹر, کہیں سے بجنے کی آواز نہیں آتی تھی, صرف ہارن بجتا تھا. لیکن وہ بائک آپ 5 منٹ کے لیے کسی کو پکڑا دو, 5 منٹ کے لیے, مفتی صاحب مجھے اصل میں وہاں جانا ہے, تھوڑا سا دہی لینے کے لیے گھر والوں نے بھیجا ہے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, بائک دے دیں, یہ لے یار. 5 منٹ میں ہارن کے علاوہ سب کچھ بجنا شروع. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ ڈنگ 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 آواز کہاں سے آ رہی ہے, اتر کے دیکھو یار کہاں سے آ رہی ہے, چین کور سے ٹکرا رہا ہے, کچھ نہیں, آخری درجہ تو چین کور سے ٹکرائے گا, یعنی ٹکرائے گی چین جو ہے نا چین کور سے. پتہ نہیں کیا کرتے ہو یار. خیر کہیں اور نکل لیا, معاملوں کی واٹ لگا رہے تھے, اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا. جی جی آپ بتا دیں. جی جی کہہ رہے ہیں جو مسجد کا امام یا مسجد کمیٹی مسجد کا پیسہ کھائے اس کے لیے خنزیر سے کم گالی نہیں ہے, یہ ارشاد فرما رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, اماموں سے بدگمان نہ ہو جائیں, امام بیچارے زیادہ تر شریف ہی ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو جا کے اماموں کو ٹارچر, اماموں کی تنخواہیں دیکھو بیچاروں کی, پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. زیادہ تر اس فیلڈ میں نیک لوگ ہی ہیں, لیکن کچھ فراڈی بھی ہیں. لیکن لوگ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور بس وہ جی حضوری سیکھ لیتے ہیں, دیکھ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک نے تو بتایا کہ سولر پلیٹیں امام صاحب مسجد کی اپنے گھر لے گئے. ایک جرم تو بڑا مسئلہ ہے, ایک امام ایک مسجد میں جائے گا, اپنے سارے چاچے مامے پھپھے تائے خالے چاچے سب مسجد میں لا کے آباد, اور اس کے بعد وہی ہوگا جو مشرف نے کیا تھا. صحیح ہے, اسلام آباد پہ قبضہ کر کے اعلان کر دیا نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ, تو ماشاء اللہ لگا دیتا ہے پھر وہ. یہ تو بہت ہوتا ہے. کمیٹی امام کو لے کر آتی ہے, پھر امام کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ چچا ماما خالہ تائے نو سب کو لا کے نہ لا کے بسا دیا, اور کمیٹی کے وہ کاغذ میں ہے کمیٹی, بس کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر وہ چندوں میں خیانت کرے, 2 نمبری کرے, جو مرضی کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ایسا امام حرام خور, یہ 27ویں رات کو چیخ چیخ کے روتا بہت ہے بغیرت, پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. ختم قرآن کے موقع پہ نا 2 گھنٹے لائٹ بند کر کے ایسا ندیاں بہائے گا. ہماری قوم بھی ایک نمبر کی بے وقوف ہے, مجھ سمیت, میں آپ کو اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں. پھر ہم عقیدت میں آتے ہیں یار اتنا اچھا امام ایسا رو رہا ہے. بھائی تو پیسوں کا تو حساب دے, جو 1 کروڑ روپے چندہ آیا مسجد میں کدھر گیا, اس کی رسید تو دے. رو لینا گھر جا کے بتیاں بجھا کے, ہمیں تیرے رونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ناٹک کیوں کر رہا ہے. معاملات 2 نمبر, یہ وہی ہو گیا جو ابھی کیا بولو یار, پھر میاں بیوی کے واقعات آتے ہیں نا ذہن میں, یہ سارے کیسز گھر میں چل رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو بہت ستاتی ہے, ساری عورتیں نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے الحمدللہ, بہت ستاتی ہے, آدمی ایک دم تیش میں آ جاتا ہے نا, جب جرگا بیٹھتا ہے اتنا روتی ہے, سارے اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میرے سامنے کیس آیا, اس عورت نے اپنے میاں کو دگنی کا ناچ نچا دیا تھا, کیونکہ میرے سامنے وہ ان کا کیس چل رہا تھا, ایسے لٹو کی طرح اس میاں کو گھمایا ہوا تھا اس نے, ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا اس نے. پھر جب جرگا بیٹھا نا
تو وہ روئی ایسے ہے کہ وہ لوگ کیس بھول گئے, لوگ اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں, یار بہت ظلم ہو رہا ہے بیچاری پہ, بہت ظلم. تو میں نے آدمی سے پوچھا, وہ کہہ رہا ہے یار میں رو نہیں سکتا اس طریقے سے, مجھے آ نہیں رہا. لیکن اتنا میں بھی ترس کھا رہا تھا کہ یار بہت زیادتی ہو رہی ہے. بے بھائی رونا کا ٹھیک ہے, کوئی ہو سکتا ہے ظلم ہو رہا ہو, لیکن ایک مثال ہے بات, وہ وہی پھر مجھے واقعہ یاد, عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں بھائی, کبھی کبھار ایسا بات, مرد بھی بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, دونوں بے غیرتیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.